हालेलुया। इसी यीशु के कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। आपको भी सलाम कबूल हो। आज मैंने आपको बताया था कि आज एक खास बात को सीखेंगे। आप प्राय मेहरबानी अपने अपने बच्चों पर भी कंट्रोल करें ताकि हम जो है हमारा ज़हन उस तरफ ना बटे, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर जो है खुदावंद के कलाम को सीखें, क्योंकि ये खास बात है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दें। तशरीफ रखें। आए हम इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3:11 है। उस असली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया था। आमीन। आज की इस बात को बाइबल मुकद्दस में से हम जिस बात को हमें सीखना है कि ये असल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसके बारे में असल उस बात को कहते हैं जिसके बारे में उसका टाइम पीरियड का पता ना हो कि ये बात कब से है, क्योंकि लफ्ज अजल का मकसद है कि जिसके टाइम टेबल का पता ना हो उसे अजल कहते हैं। उसे अजल कहते हैं। और आज इसी बात को हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं कि अजल लिखा है कि उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में एक इरादा किया जो अजल से है। खुदावंद यीशु मसीह में उसने जो अजल से इरादा किया है। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं हवाले पढ़ाऊं नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाएंगे, ना पड़ी तो फिर सवाल नहीं बता देंगे, ताकि टाइम कम से कम जो है वो हमारा टाइम खराब हो। और इसी बात को हम बाइबल मुकद्दस में से जब हम इस बात को देखते हैं कि ये इरादा किस बात का किया, क्योंकि खुदा अलीमे कुल है। खुदा क्या है? अलीमे कुल का मतलब है कि तमाम इल्मों को जानने वाला है। उसके सामने जो है वो इंसान को जिसको उसने दुनिया में भेजना है उसके बारे में कि ये दुनिया में जाकर क्या करेगा वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो खुदा है। और किसकी इसका सबूत हमारे पास है। यिर्मयाह की किताब है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट में भेजती थी माता था और तुम मुझे उस वक्त से जानते। मुझे मतलब मैं तो अभी इंसान था ही नहीं, लेकिन तू मुझे उस वक्त से जानता है क्योंकि कोई इंसान उससे छुपा हुआ नहीं है। जब खुदा ने आदम को बनाने का इरादा किया तो इसके बारे में उसने इस बात को सोचा। उसने देखा कि जिस आदमी इंसान को मैं बनाने वाला हूं ये दुनिया में जाकर करेगा क्या, ये दुनिया में जाकर क्या करेगा। जब खुदा ने अपने इल्म में इस बात को देखा कि इंसान जाकर जमीन पर जो है ये कुछ करेगा, आप दुनिया में क्या कुछ करेंगे ये खुदा को पहले से पता।
یہ خدا پہلے سے ہی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ یہ انسان جا کر دنیا میں بدی کرے گا، نیکی کرے گا، خدا کے ساتھ چلے گا یا مجھ سے دور رہے گا، وہ سب جانتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم کل ہے، تمام علموں کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس نے آدم کو بنانے کے لیے اس بات کا ارادہ کیا تو پھر اس نے یہ دیکھا کہ انسان زمین پر جا کر میرے حکموں کی حکم معلومی کرے گا، یہ میرے حکموں کو جو ہے یہ کبھی بھی ان پر نہیں چلے گا، یہ تو خدا کے حکموں سے الٹ چلے گا۔ اس لیے خدا نے اسی وقت ازل سے ہی جب آدم ابھی بنا نہیں ہے لیکن ازل سے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس بات کا ازل سے ارادہ تھا، ازلی ارادہ کہ میں پھر اس انسان کو جسے میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اس کی قربانی کا انتظام کرتا ہے۔ کیسا خدا ہے کہ ابھی نہ انسان نے گناہ کیا، نہ انسان پیدا ہوا، لیکن اس کی نجات کا جو بندوبست ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا۔ اس نے یسوع مسیح کو جو اس کا بیٹا ہے اس کو اس نے اس میں ارادہ کیا، یہی ازلی ارادہ ہے۔ اصلی ارادہ اس نے کیا کہ میں اس انسان کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کیا دوں گا؟ نجات دوں گا۔ نجات کے لیے اس نے اس کا انتظار کیا۔ انسان کا اس کا مقصد ہے کہ خدا انسان سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تو ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں لیکن اس کے انتظام، نجات کا انتظام کیا کر دیا؟ پہلے سے کر دیا ہے۔ یہ ازلی ارادہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجوں گا اور جب وہ زمین پر جائے گا تو پھر یہ ایسا کرے گا تو میں اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کی نجات کے لیے اسے کیا کروں گا؟ اس کا وہ قربانی دے گا تاکہ اس کی قربانی دینے کے سبب سے جو ہے انسان مکمل طور پر نجات پا جائے۔ کیسا عظیم ایک ارادہ جو ہے ازل سے، کب سے ہے؟ اس لیے اور اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ ارادہ ہوتا کہاں ہے؟ ارادہ کہاں ہوتا ہے انسان؟ آپ اگر کوئی گھر کا بنا گھر کو جگہ خریدتے ہیں پھر وہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر میں کمرہ بناؤں گا، یہاں پر کچن بناؤں گا، یہاں باتھ روم بناؤں گا، یعنی سب چیزیں آپ کے کس میں ہیں؟ ذہن میں ہیں، لیکن دنیا کے سامنے وہ نہیں آتی۔ دنیا کے سامنے جب وہ گھر بنے گا تو پھر وہ دنیا کے سامنے آئے گا کہ آپ کے ذہن کے اندر کیا چل رہا۔ بالکل ایسا ہی بائبل مقدس کا بھی یہی بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو نجات دینے کا جو سلسلہ تھا وہ ازل سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ازل سے ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ازلی ارادہ ہے۔ اور اس بات کو جب ہم مکاشفہ کی کتاب 5 باب 6 آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی ایک بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں پر ایک ایسا کہ ایک ایسا برا ہے جو ذبح کیا ہوا بھی ہے، لیکن لکھا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک برا جو ذبح کیا ہوا ہے کھڑا ہے۔ کبھی کوئی ذبح کی ہوئی چیز کھڑی رہ سکتی ہے جس کو ذبح کر دیا جائے؟ یہ
اصل میں خدا کے ارادے میں تو سب کچھ ہو سکتا تھا کہ یعنی یہ برا جائے گا اور ذبح ہوگا، لیکن یہ ارادہ خدا کا ازل سے ہی تھا کہ وہ برا کیا ہوگا، ذبح ہوگا۔ اور مکاشفہ یسایہ 53 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے، یعنی وہ برا جو ذبح ہوگا وہ کیا کرے گا، یعنی یہ برا ذبح بھی ہے اور پھر یہ کھڑا بھی ہے، یعنی کہ وہ ارادے میں ہے، اس لیے کہ یہ برا جو جب زمین پر جائے گا اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے گا اور وہ اسے کیا کرے گی، قربان کر دے گی۔ یہ شروع سے ہی خدا کا ارادہ ہے، یہ ازلی ارادہ خدا نے انسان کے لیے کیا، اور اسی لیے بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ کیونکہ جب ہم اس بات کو بائبل کی میں حوالے بولتا جاؤں گا لیکن پڑھاؤں گا نہیں، لکھا عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون کے بہائے معافی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خدا کیا ہے، خدا کیا ہے، روح ہے، خدا کیا ہے، اور یہ یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے 4 باب میں کہ خدا روح ہے اور ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے، پرستش کرے۔ اور لوکا کی انجیل میں بیان کرتی ہے کہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا۔ جب اس میں ہڈی اور گوشت نہیں ہے تو پھر اس میں خون بھی نہیں ہے، کیونکہ خون جو ہے اس میں ہوتا ہے جس میں ہڈی اور گوشت ہو، اور جس میں ہڈی اور گوشت نہیں ہے اس میں خون بھی نہیں ہے۔ خدا روح ہے اور اس میں ہڈی اور گوشت ہے ہی نہیں، اور اس میں جب وہ ہڈی گوشت نہیں ہے تو پھر خون بھی نہیں ہے، پھر خون بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ارادہ تو کیا ہے آپ کی نجات کے لیے، لیکن سلسلہ یہ تھا کہ انسان کی نجات کے لیے خون بہایا جائے۔ اب خون کا جب شریعت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب قربانیاں کی جاتی تھی تو ان کا جو خون تھا وہ لے کر مذبح پر چھڑکا جاتا تھا، مذبح پر چھڑکا جاتا تھا۔ لیکن اگر خون ہی نہ ہو تو چھڑکے گے کیا؟ جب خون ہی نہیں ہوگا تو پھر چھڑکا کیا جائے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس نے اس بات کا پروگرام بنایا کہ انسان کی جو نجات ہے اس کے لیے خون کا بہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اس نے پھر ازل سے ہی اپنے اس بیٹے کا جو ہے وہ انتظام کیا تاکہ انسان کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کیا دے، نجات دے۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، اس پر آپ نے دھیان دینا، غور سے ادھر ادھر دیکھنا، آپ ادھر دھیان دیں کہ یہ ضروری تھا کہ انسان کو خون بہا کر اس کا فدیہ دیا جائے، کیونکہ فدیے میں خون کا بہنا کیا تھا، ضروری تھا۔ تو خون تو خدا کے اندر تو خون تھا ہی نہیں، خدا کے اندر خون تھا نہ، آپ کے لیے روح القدس مرا ہے نہ ہی خدا مرا ہے، کیونکہ وہ دونوں کے اندر ہی خون نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو مرا ہے وہ مرنے والی ہستی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا جس کا اس نے اصل سے کیا کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ اس کو دنیا میں بھیجے گا تاکہ انسان کا کفارہ ہو جائے، کیونکہ یہ کفارے کا معاملہ تھا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں تو اس میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں، کفارے کا کلمہ، یعنی کفارہ جو ہے خون کس سے ہوتا ہے، اور خون نہیں ہے تو کفارہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کفارہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی بات بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے. اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کفارے کے لیے مرنا ضروری تھا. کفارے کے لیے کیا تھا؟ مرنا. کیا ہم اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ خدا مر سکتا ہے؟ کیوں بھائی یونس، کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خدا مر سکتا ہے؟ او بھائی نہیں، خدا تو مر ہی نہیں سکتا، اس میں تو زندگی ہے، اور زندگی کو موت آ کیسے سکتی ہے؟ زندگی کو موت آ کیسے سکتی ہے کہ وہ مر جائے؟ ایسا نہیں ہے. حبقوق کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 12 آیت، لیکن وہاں پر جو کیتھولک بائبل ہے اس میں اس کا ترجمہ ٹھیک کیا گیا ہے. اس میں اس کا میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ جتنا میرا اس کا ریسرچ ہے اس بک کا، یعنی اس انجیل بائبل مقدس کا، اتنا ہی میرا کیتھولک بائبل کا بھی اتنا ہی ریسرچ ہے. اور وہاں پر اس بات کو بڑی اچھی بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ وہ خدا مر نہیں سکتا، خدا مر نہیں سکتا، خدا کو موت آ ہی نہیں سکتی. اور یہ بڑا اچھا انہوں نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ یونانی زبان سے ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے خود کیا ہے، اور اس لیے وہ مستند ترجمہ ہے. میں اس کو ٹھیک مانتا ہوں، کیونکہ وہ بائبل مقدس وہ بھی خدا کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دماغ بڑا چاہیے. اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا مر سب بولے بلند آواز سے، خدا مر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کا صلیب پر جو مرا ہے خدا نہیں مرا، بلکہ خدا کا بیٹا مرا ہے. خدا کے بیٹے نے قربانی دی ہے، خدا کے بیٹے نے آپ کا فدیہ دیا ہے، خدا کے بیٹے نے آپ کے لیے خون بہایا ہے. یہی بائبل مقدس کی صحیح اور درست تعلیم ہے. کیا اگر خدا انسان بن گیا تو پھر تو خدا کو انسانوں نے کیا کر لیا؟ دیکھ لیا ہے. بائبل مقدس میں جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں جب لوگوں نے اس بات کا کہا کہ وہ خدا جس سے تو باتیں کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا نے کہا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا، انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ جو خدا کو دیکھ سکے. دیکھ سکتا ہے انسان ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں. کہ بیٹے کو تو دیکھا جا سکتا ہے جو پیدا ہوتا ہے. آپ جو پیدا ہوتا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں کہ اگر خدا پیدا ہو گیا ہے تو جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ مخلوق بن گئی. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مخلوق خالق کو پیدا کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر یہ سلسلہ دماغ میں سمجھ میں آنے والا ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق خالق کو پیدا کرے گی. کیوں جی بھائیونس، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو مخلوق اور پیدا وہ خدا کو کر دے، تو پھر تو وہ خدا ہی خدا نہیں رہا جس کو ایک مخلوق نے پیدا کر دیا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بائبل کی تعلیم کے خلاف ہو جائے گا، یہ تھیالوجی ہی کے خلاف ہے کہ خدا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، خدا کو کسی مخلوق نے پیدا کر دیا.
ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے کہا انسان مجھے دیکھ کر کیا نہیں رہ سکتا؟ زندہ۔ تو اگر یسوع مسیح خدا ہے تو دنیا زندہ کیسے رہی بھائی؟ ہاں؟ کیسے زندہ رہی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر لوگ زندہ کیسے؟ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو تم کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کو دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا بیٹا جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ اسے دیکھ کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے کو دیکھ کر زندہ رہ سکتے ہیں، خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہی کوئی بیان کرے گا، کیونکہ یہ بائبل ہے اور بائبل کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وہ ذہن کو نہ کھولے۔ جب وہ ذہن کھولتا ہے تو پھر انسان ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں کی ماں خدا کی ماں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ماں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، ماں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، تو اس کا مقصد ہے وہ خدا سے بڑی ہوگی، خدا سے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس نے خدا کے بیٹے کو جنم دیا ہے، خدا کو جنم نہیں دیا۔ اس نے خدا کے بیٹے کو دیا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ خدا اسے بیٹا کہتا ہے، خدا نہیں کہتا۔ یعنی یہ بائبل مقدس کی اس سچائی کی تعلیم ہے، اور لکھا ہے کہ انسان اسے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ اس بات کو دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ خدا مر نہیں سکتا، تو بیٹا کیا ہوا؟ مرا ہے یا نہیں؟ زندہ تو قبر میں نہیں رکھ دیا گیا، کیا خیال ہے؟ مرا ہے تو قبر میں گیا اور تیسرے دن زندہ ہوا، جس کی آپ تھوڑے دنوں کے بعد عید منانے والے ہیں۔ کس بات کی عید منانے والے ہیں؟ کیا خدا زندہ ہوا ہے؟ بیٹا زندہ ہوا ہے، بیٹا ہی مرا ہے۔ اور یہی بات بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ لیکن یسوع مسیح اگر مرتے نہیں تو کفارہ نہیں ہوتا۔ مرنے کے لیے کفارے کے لیے مرنا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ اور اسی بات کو بائبل مقدس میں جب ہم تموتھیوس میں اس پہلے باب پہلا تموتھیوس پہلے باب کی 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ پہلا باب میں پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 17 آیت کو پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے، صرف ہم جو خاص بات ہوگی صرف اسے پڑھیں گے۔ جی اب اگلی بادشاہ بلکہ 17 آیت سے پہلا باب ہاں جی 17 اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، اب ازلی بادشاہ غیر فانی۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ جو مر نہ سکے یا فنا نہ ہو سکے۔ بائبل کا تصویر بیان کرتی ہے ازلی بادشاہ غیر فانی، ہاں جی، ندیدہ
नदीदा का मतलब होता है हम नजर न आए। नदीदा का मतलब है जो क्या ना है, ये सारी सिफ्तें खुदा की साथ के साथ है। खुदा नजर नहीं आता, खुदा नजर नहीं आता क्योंकि वो तो रूह है और रूह को देख नहीं सकता। रूह तो आपकी भी आपको नजर नहीं आती, खुदा की रूह तो बड़ी दूर की बात है। आप तो अपनी रूह को भी नहीं देख सकते। देख सकते हैं कभी मैंने कई दफा ऐसे वाकयात देखे हैं कि ऐसे मेरे सामने लोगों की जान निकली है लेकिन मुझे रूह निकलती हुई नजर नहीं आई, मुझे रूह निकलती हुई नजर नहीं आई। इसका मकसद है कि इंसानी रूह भी नजर नहीं आती तो खुदा की रूह को आप देखने की बात करते हैं। यहां लिखा है नदीदा जी, नदीदा वाहिद खुदा की। कौन सी खुदा की? वाहिद खुदा की। खुदा वाहिद है जो किसी को आज तक नजर नहीं है, क्योंकि बाइबल यूहन्ना के इंजील में भी लिखा है खुदा रूह है। और ऐसे प्रस्ताव तो वहां लिखा है कि खुदा कभी किसी को, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने, जो मुझे खादम ने लिखी शायरी आ जाती मैं वहां खुदा को देखना उन्हें चरनी जरा हुआ वहां देखा। मैं कहा यार ये कैसी बात है भाई, खुदा छवरी में आ गया, ये भी बाइबल के मुताबिक की बात ठीक नहीं। यहां बात लिखा है नदीदा खुदा वाह की इज्जत और तमजीद अब्दल आबाद होती रहे, वो खुदा नजर नहीं आती। इसी बात को हम जब बाइबल मुकद्दस में से आगे थोड़ा सा देखते हैं कि वो अजली रूह है, इस बात को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि 9 बाब की 14 इब्रानियों जी। तो मसीह का खून, हाँ जी, यहाँ तो मसीह का खून, इसने अपने आप को, तो मसीह का खून, हाँ जी, किसका खून? कि खुदा का खून है। किसका खून है ये? यीशु मसीह ने जब वो आपके सामने शायर वाली पेश की तो उसने कहा नहीं ये हवा का खून जब तक ना पियो। ये कहा है, क्या कहा है? मेरा खून, मेरा जिस्म, ये खून उसका खून है और ये बदन उसका बदन है। कई दफा हम शायरियों पर भी ध्यान देते हैं कि ये तो शायरी कलाम के मुताबिक ही नहीं है। कहते हैं कि हवा वो जो बछड़ों का खून नहीं बल्कि किसका है? यवा का। क्या यवा के अंदर खून था? वो तो रूह है, उसमें भी कुछ नहीं है तो खून कहां से आएगा? का मतलब ये भी शायरी गलत हो गई। कई दफा हम शायरी तो करते हैं लेकिन बाइबल के मुताबिक नहीं है, वो बाइबल के उलट हो जाती है। इसी बात को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पढ़ेंगे तो मसीह का खून जिसने अपने आप को, हाँ जी, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को, हाँ जी, अपने आप को अजली रूह के वसीला से, अगली रूह के वसीला से, खुदा के सामने, हाँ जी, अगली रूह के वसीला से। खुदा के अब सामने, ये अगली रूह, ये वही इरादा है। मैंने पिछली दफा पढ़ाया था आपके, उसने कहा मैं अपनी रूह में से, तो रूह में से के बारे में आपको सिखाया था। यहाँ असली रूह से मुराद है वही जो हम इफ्सियों के खाते में पढ़ कर रहे हैं, असली इरादा है। उसने खुदा के अगली इरादा के मुताबिक अपने वसीला से बेऐब को बात कर दिया, अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने, बेऐब को बात कर दिया। हाँ जी, अपने आप को किसने कुर्बान किया? बेटे ने। किसके सामने? खुदा के सामने। खुदा ने अपने आप को कुर्बान नहीं किया, बल्कि बाइबल बयान करती है मसीह के
کہ وسیلہ سے ہاں جی وسیلہ سے خدا کے سامنے کیا کر دیا تھی؟ بے عیب قربان کر دیا. اپنے آپ کو بے عیب قربان کیا. یسوع مسیح بے عیب بنا ہے جس کے اندر کوئی بھی داغ دھبا نہیں تھا, کوئی بھی کمی نہیں تھی, وہ بے عیب تھا, اس میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا. ہاں جی تمہارے خدا دلوں کو کر دیا تھا کہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا, کیوں نہ پاک کرے گا. ہاں جی تاکہ زندہ خدا کی تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں, تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. ہم آئیں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے شموئیل کی کتاب کہ خدا انسان نہیں ہے. پہلا شموئیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 15 کی 29 آیت, یہ آیتیں کچھ تین پڑھانے کی. ہاں جی پہلا شموئیل 15 کی 29 پڑھیں. جی اور جو اسرائیل کی قوت ہے ہاں جی جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ جھوٹ بولتا نہ وہ جھوٹ بولتا. اور نہ پچھتاتا ہے. اسرائیل کی قوت کی طرف مقصد خدا کی طرف اشارہ ہے. جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ پچھتاتا ہے, کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتائے. خدا انسان نہیں ہے, نہ ہی وہ کبھی انسان بنا. وہ خدا بائبل بیان کرتی ہے, یہ شموئیل کہہ رہا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ انسان پھر کون ہے. یہ شموئیل کی گواہی ہے کہ خدا انسان, سب بولیں خدا انسان کس نے کہا؟ شموئیل. لیکن اگر خدا خود کہے کہ میں انسان نہیں تو پھر یعنی ایک گواہی جب دو بندوں کی گواہی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے, جب ہم اس کی ہوسی کی کتاب ہوسی کی کتاب 11 باب میں نکالیے. ہاں جی اس کے 11 کی 9 آیت. ہاں جی میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق میں اپنے قہر کی شدت سے قہر کے مطابق عمل نہیں کروں گا. میں ہرگز اسرائیل کو ہلاک نہ کروں گا. میں ہرگز کو ہلاک نہ کروں گا کیونکہ میں انسان نہیں. کیونکہ میں کیا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں, کہ میں انسان نہیں ہوں. اس سے بڑی گواہی ہے جو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہ میں انسان نہیں ہوں, لیکن بیٹا انسان ہے. بیٹا انسان ہے کیونکہ وہ انسانوں کی طرح اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور انسانوں کی ہی طرح وہ پیدا ہوا ہے. اور انسانوں ہی کی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ قدو قامت میں خدا انسان میں کی حکمت میں وہ کیا ہوتا رہا, بڑھتا رہا. وہ قدو قامت میں بڑھا ہے. خدا کو بڑھنے گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روح اگر انسان خدا انسان بن گیا تو وہ محدود ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اگر کیونکہ جسم ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن روح ہر جگہ پر ہوتی ہے. خدا لامحدود ہے, خدا لامحدود ہے. وہ اس کی آواز اگر پاکستان میں ہے تو امریکہ میں بھی ہے, کیونکہ وہ کیا ہے؟
جب ایک جگہ پر ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر نہیں، کیونکہ وہ جسم ہے، اور جسم کیا ہے؟ محدود ہے. اور اسی وجہ سے بائبل مقدس میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ خدا کیا نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. پھر انسان کون ہے؟ آئے ہم تموتھیوس کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پہلا تموتھیوس تموتھیوس 2:5. اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے. نہیں، یہاں سے یہ 15 ہے. یہ پہلا تموتھیوس، دوسرا تموتھیوس، پہلا تموتھیوس 2:5 آ. جی پہلا تموتھیوس 2:5، کیونکہ خدا کیا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جو کیا ہے؟ دیکھیے پہلا تموتھیوس 2:5، جو انسان ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے، انسانوں کی طرح بڑا ہے. اور یہ وہ انسان نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایسا انسان نہیں. انسان تو وہ ہے. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے. ماں باپ کے تعلق سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ماں باپ کے تعلق سے ہم دنیا میں آئے ہیں. لیکن بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے یسوع مسیح کا دنیاوی کوئی باپ نہیں، لیکن وہ انسان بنا، اس لیے وہ صرف بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا. عورت کی نسل میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، صرف یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسری ہستی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہے جو عورت کی نسل ہو. کیونکہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یسوع مسیح کا تعلق کسی بھی کے جو درمیانی ہے اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ خدا کے بارے میں بھی جانتا ہو، خدا کو بھی جانتا ہو اور انسان کو بھی جانتا ہو، انسان کی زبان بھی سمجھتا ہو اور خدا کی بات بھی سمجھتا ہو، تو وہ درمیانی ہے. یسوع مسیح کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور انسان کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آگے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ انسان ہے، کیونکہ وہ درمیانی کی خوبی یہ ہونی چاہیے اس کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور انسان کے ساتھ بھی. اگر وہ درمیانی دونوں کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے صلح کروائے گا؟ بھائی جو صلح کروانے والا بندہ ہوتا ہے وہ تو دونوں پارٹیوں کو جانتا ہے، دونوں پارٹیوں کی بات کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، پھر کوئی رزلٹ نکالتا ہے. تو جب دونوں پارٹیوں کی بات ہی نہ سمجھتا ہو، ایک بنگالی بولتا ہو دوسرا پنجابی بولتا ہو، تو کیا کوئی سمجھے گا؟ سمجھ سکے گا جی؟ اس کی اس بات کو سمجھ، اس کا مقصد ہے کہ وہ دونوں کو سمجھتا ہو. وہ کیا ہو؟ دونوں کو سمجھتا ہے، دونوں زبان کو سمجھتا ہو، یعنی خدا کی زبان کو بھی سمجھتا ہو اور انسان کی کو بھی سمجھتا، تو وہ درمیانی. اگر وہ ایک کی زبان کو سمجھتے نہیں ہے تو پھر وہ درمیانی ہونے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اب سمجھ آ گئی کہ وہ درمیانی کا جو پہلی کیا ہے. اور جب ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے 5 باب کو دیکھتے ہیں
यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 25 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ जी 5:25 जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की क्या सुनेंगे? मुझे किसकी आवाज सुनेंगे? खुदा के बेटे की। खुदा ने इंसान बनाकर अपने बेटे को भेजा ताकि वो उसके बेटे की आवाज को सुन सके, समझ सके कि ये क्या कहता है। ताकि जी आगे और जो सुनेंगे वही जिएंगे जो सुनेंगे वही जिएंगे, क्योंकि जिस क्योंकि तरह जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी क्या किया है? क्या किया है? बेटे को ये बख्शा है कि वो भी अपने आप में क्या रखे। ये बख्शिश खुदा की तरफ से बेटे को दी गई है। बाइबल बयान करती है उसने उसको बख्शा है, उसने उसको, ये अपने आप से नहीं है, ये खुदा ने अपने बेटे को क्या किया है? बख्शा है जी। कि क्या करे जी? बल्कि उसे अदालत करने का भी हक बख्शा। हाँ जी, बेटे को बख्शा के अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी अख्तियार बख्शा। क्योंकि क्यों बख्शा? इसलिए कि वो आदमजात है। कि इसलिए कि वो आदमजात है। खुदा रूह है और रूह कैसे अदालत करेगा? लोग उसको देख ही नहीं सकते तो वो अदालत कौन करेगा? अदालत तो वो करेगा अगर जज साहब जो अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी तो नजर आ रही है लेकिन बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। कुर्सी तो नजर आ रही है लेकिन बैठा हुआ क्या नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा। जब वो बैठा हुआ नजर ही नहीं आ रहा तो वो अदालत कैसे कर सकता है? वो अदालत, इसका मकसद है अदालत करने वाला नजर आना चाहिए। अदालत करने वाला क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नजर आना चाहिए। इसलिए उसने अपने बेटे को बेटा भेजा आदमजात बनाकर, ताकि लोग उसके बेटे को देख सकें जिसने अदालत करनी है, जिसने अदालत करनी है। ये बहुत बाइबल मुकद्दस की वो बातें हैं जो मैंने इतने अरसे में यही कुछ बाइबल मुकद्दस में से सीखा है, जो कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो आदमजात है। और जब ये हुआ तो लोग फकीर फरीसियों ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम यूहन्ना की इंजील 10 की 34 आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील निकली एजेंसी की 10। हाँ जी 34 बाइबल पढ़ने का यीशु ने उन्हें जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया क्या तुम्हारी शरीयत ये नहीं, शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैं तुमने लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो। ने कहा मैं तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो। ये इंसानों की तरफ इशारा है। क्या इंसान खुदा है? नहीं। इसकी वजाहत आगे बयान कर देते। आज पढ़े आगे। जबकि उसने इन्हें खुदा कहा, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिसके पास खुदा का कलाम आया। जिसके पास खुदा का कलाम आया। उन्हें जिनके पास खुदा का कलाम आया उन्हें क्या कहा? बाइबल कह रही है ना, मैं नहीं कह रहा हूं। कहा कि उसने तुम कहा कि तुम क्या हो? खुदा हो। जिनके पास खुदा का कलाम आया है
وہ قائم مقام ہے. ہم جو ہم یہاں خدا کے کلام کو آگے پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن ہم اسے صرف پیش کر رہے ہیں اور اسے قائم مقام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام. یہ بہت بڑا مضمون تھا جسے میں نے بہت چھوٹا کیا، لیکن تو بھی کچھ باتیں ضرور ہیں جو تک آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ہاں جی، یہ اور تم خدا جن کے بعد خدا کا کلام آیا ہے وہ کیا ہے؟ خدا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، کیونکہ یہ ضروری تھا، کیونکہ جن کے پاس خدا کا کلام ہے اس کو بائبل بیان کرتی ہے کہ تم کیا ہو؟ خدا ہو. اور بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو تھوڑا سا زبور 82 میں بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زبور 82 کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 6 آئے جی. میں نے کہا تھا 6 میں نے کہا تھا کہ تم اللہ ہو اور تم سب خدا تعالیٰ کے فرزند ہو. یہ بات بڑی زبور 82 میں ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ تم اللہ ہو، اور اس بات کو بھی بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا، کئی دفعہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، پڑھ بندہ ہونا. مجھے ایک پادری صاحب سے کہنے لگے پادری صاحب میں تھوڑے نہ بہتا پڑھے لے. میں کہ کوئی گل نہیں، لیکن میری تعلیم دنیاوی نہیں تو بھی منو خدا پڑھاتا ہے. تو میرے سے 6 گنا بھی زیادہ پڑھا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا جن کو تعلیم دیتا ہے جو پڑھے. دیکھیں یونا کے انجیل 6 باب ہاں جی، یونا کی انجیل 6 باب اس کی 45 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے کیا ہوں گے، اور جن کو خدا تعلیم دے اور ان کے سامنے ڈبل میں بیٹھا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ خدا کی تعلیم دینا اور انسانی تعلیم کو حاصل کرنے میں فرق تو ہے. خدا سے تعلیم یافتہ ہے اور پڑھ بھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن خدا نے تعلیم دے رہے تو اس کے سامنے پڑھا لکھا کھڑا ہو سکتا ہے. پڑھا لکھا کیونکہ خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے. بائبل مقدس میں اس بات کو جب وہ بیان پڑھتے ہیں عبرانیہ 10 باب کی پہلی آیت میں کہ جو کچھ پیچھے نظر میں آتا ہے وہ عکس ہے. اب وہ عکس ہے اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ ریالٹی ہے جس کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں آ کر ہمیں جو ہے نئے عہد نامے وہ حقیقت بنتی ہے. مکاشفہ کی کتاب کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ بنا جس کے بارے میں ہم آج سیکھ رہے ہیں آخری آیت ہے، یہ بنائے عالم سے ہی ذبح کیا ہوا ہے. مکاشفہ کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو بنائے عالم سے کب ہے، کب سے ذبح ہے؟ بنائے عالم سے جب دنیا بڑی بھی نہیں ہے اسی وقت سے وہ ذبح ہے. اسی وقت سے وہ ذبح ہے کیونکہ یہ خدا کے کس میں تھا؟ ارادے میں تھا. یہ خدا کے ارادے میں تھا. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. آمین.